बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाबों के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। 28वीं तरमीम इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान में क्या चल रहा है। कुछ बातें हुई हैं, वज़ीर कानून ने भी कहा है कि तरमीम आ सकती है, इस पर मशावरत होगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे हैं। और इस तरमीम के अंदर क्या क्या होगा NFC के हवाले से, नए सूबों के हवाले से, और ख़ास तौर पे वोटर्स की उम्र बढ़ाने की बात भी हो रही है। ये सारी बातें आज के शो में करेंगे। और आखिरी सेगमेंट में ईरान के हवाले से ईरान अमेरिका तनाज़ा अब कौन सा रुख अख्तियार करेगा उस पर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं शफ़ी जान से, जो वज़ीर इत्तलात हैं KP। शफ़ी जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरे ख्याल आज ही आप ओथ उठा के आए हैं, आप मुकम्मल वज़ीर इत्तलात बन गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़ारूक भाई आपका शुक्रिया। बिल्कुल, आज और टेकिंग सेरेमनी थी। 17 नए लोग शामिल हो गए हैं कैबिनेट में, 6 उसमें वज़रा हैं, 4 उसमें मुशीर हैं और 8 जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट हैं। सोहेल अफरीदी साहब का और इमरान खान साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ट्रस्ट किया। और आज मैंने एज अ सूबाई वज़ीर हल्फ भी उठाया और बाकी 5 वज़रा ने भी, 4 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। एक जो हमारा वज़ीर था वो आउट ऑफ कंट्री है, वो कुछ दिनों में आके हल्फ उठाएगा। ये कल मैंने कहीं सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी, मैंने कहा इससे पहले कि टॉपिक शुरू करूं तो पता चला कि गालिबन पेशावर प्रेस क्लब के हर मेंबर को 1-1 लाख रुपया मिल रहा है और आप लोगों ने कोई ग्रांट जारी की है। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। ईद उल अजहा के लिए 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है तमाम सहाफ़ी बरादरी का। आपको पता है कि हालिया जो महंगाई हुई है और जो महंगाई का दौर है, तो उसमें सहाफ़ियों का घर चलाना और फिर ईद कुर्बान पे कुर्बानी के लिए CM सोहेल अफरीदी साहब ने इनिशिएटिव लिया है। पेशावर प्रेस क्लब के तमाम मेंबर्स को 1-1 लाख रुपए दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। फिर तो ये हमें चाहिए कि हम वज़ीर आला मरीम नवाज़ तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ, आपका ये क्लिप पहुँचाएँ। और लाहौर प्रेस क्लब में भी सहाफ़ी तो मेरे ख्याल में आपको 2500-3000 हो गए हैं। 1-1 लाख रुपया पता नहीं दिया जा सकता या नहीं दिया जा सकता, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चले, आपने दिया है, उन्होंने कहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ भी जो यहाँ इनकी तादाद है वो 550 से ऊपर है। 550 से। लेकिन आपको पता है कि आप खुद भी एंकर हैं, वेल नोन जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट के लिए इस महंगाई में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और बाकी मीडिया हाउसेस से भी तनख्वाहों का इशू बना हुआ है। फिर कुछ हमारे सहाफ़ी बरादरी अखबारात के साथ जो है काम कर रहे हैं, उनकी भी तनख्वाहों का मसला है। इसके साथ साथ हमने अब 40 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। जो अखबारों के पेंडिंग लाइबिलिटीज रहते थे वो भी हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हमने इनके साथ बैठ के एक मुआहदे पे पहुंचे हैं जिसमें 40 करोड़ अगले ADP में रिलीज किया जाएगा। जितनी भी पेंडिंग लाइबिलिटीज है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, सहाफ़ियों के हवाले से, अखबारात के हवाले से या फिर मीडिया हाउसेस के हवाले से, वो तमाम तर लाइबिलिटीज भी क्लियर कर रहे हैं। और हमारी प्रायोरिटी है हमारे जर्नलिस्ट, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो जुडिशरी के साथ साथ सहाफत भी एक अहम सतून है इस मुल्क का। जितना हो सकेगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके साथ खड़ी होगी। शफी भाई, कितने लोग हो गए आप कैबिनेट में? ये कुल तादाद क्या हो गई है? 31 लोग हो गए हैं। 31 हो गए हैं। तो आप लोग तो कफायत शायरी की बात कर रहे थे, आप लोगों ने और बढ़ा दिया है तादाद वगैरह। यानी मुझे इससे बिल्कुल सवाल से ना समझा जाए कि मुझे आपकी वजीर बनने पे एतराज़ है, लेकिन ये मतलब देखा जाए तो पंजाब के हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कोई 17 से 18 लोग हैं। तो ये फिर क्या सूबे में यानी वजारतें आप कह रहे हैं बखूबी चलाई जा सकें, इसलिए इन लोगों का इंतखाब किया गया? काबीना में तोसी का फैसला किस तरह से हुआ होगा? देखिए, काफी सारे जो डिपार्टमेंट्स थे वो CM अफरीदी साहब खुद उसको देख रहे थे। 18 से ज्यादा महकमे थे। अच्छा। फिर CM अफरीदी साहब की अपनी भी मसरूफियात थी, पार्टी की तहरीक के हवाले से भी, गवर्नेंस के हवाले से भी। फिर अमन अमान का भी एक बहुत बड़ा इशू है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको बड़ा क्लोजली CM खैबर पख्तूनख्वा मॉनिटर कर रहे हैं। तो फिर तमाम पार्टी ने ये फैसला किया, पॉलिटिकल कमेटी ने ये इख्तियार अफरीदी साहब को दिया कि वो अपने कैबिनेट को एक्सपेंड करें। और उसी रोशनी में, इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में, जो कैबिनेट है उसको एक्सपेंड किया गया है ताकि गवर्नेंस की जो इशू हो वो ना आए और एक बेहतर गवर्नेंस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तक पहुंचे। तो मेंबरान की तादाद 31 हो गई है और तमाम महकमे जो हैं इनमें अगले एक दिन में जो महकमे हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये बताइए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की गवर्नर KP से मुलाकात भी हुई है और कोई तरमीम वगैरह की बातें भी कोई ज़ेर बहस आई होंगी?
دیکھیں اس وقت فاروق صاحب کے 28ویں ترمیم کی قیاس آرائیاں جاری ہیں، البتہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، ایون نون لیگ کے جو ہمارے کولیگز ہے یا جو ان کے پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اگر آپ یہ سوال ان سے بھی کریں گے تو ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ تعلیم اور صحت کو وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے، پھر کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دیا جا رہا ہے، فاٹا کی بات ہو رہی ہے، گوادر کی بات ہو رہی ہے، NFC کو ریوائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں لے کے اسی ضمن میں ہماری ملاقات گورنر خیبر پختونخوا کنڈی صاحب سے ہوئی، جو وفد تحریک انصاف کا تھا اس کو اسد کیسر صاحب اور جنید اکبر خان صاحب لیڈ کر رہے تھے، تو بڑی پازیٹیو وہ ملاقات رہی ہے، کیونکہ ایک سٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ان تمام چیزوں پہ، اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں کے خلاف کڑی ہوتی ہے تو 28ویں ترمیم تو پاس نہیں ہو سکتی، اگر وہ اس کے خلاف کڑی ہوتی ہے تو تحریک انصاف ان سے ہاتھ ملائے گی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی پارلیمنٹ ہے یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آئینی ترمیم کرنے کا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یہ ایک الگ بحث ہے۔ 26 اور 27ویں ترمیم جس طریقے سے کی گئی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی حصہ تھا، نون لیگ تو ویسے بھی اس کو لیڈ کر رہی تھی، اس ترمیم سے پارلیمنٹ سے طاقت لی گئی، استثناء دیا گیا، اور تمام تر جو شک تھے اس میں کوئی ایسی ایک شک نہیں ہے جو کہ عام پبلک سے اس کا کوئی ریلیشن ہو۔ اگر 28ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت میں کڑی ہوتی ہے تو تحریک انصاف ان کے ساتھ کڑی ہوگی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کے خلاف، اس موجودہ غیر آئینی ترمیم کے خلاف کوئی بھی سیاسی پارٹی کڑی ہوگی، تحریک انصاف۔ یہ تو آپ نے خبر دے دی ہے، اب ظاہری بات ہے اتنا بڑا سٹیپ خان صاحب کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا کہ بھائی پیپلز پارٹی کی جاؤ حمایت کرو، انہوں نے اجازت دی ہوگی، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ترمیم کے خلاف پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اس سٹانس پہ دونوں کا ایک ہی ہوگا، دونوں اکٹھی ہوں گی۔ نہیں، یہ بات تو بڑی کلیئر ہے، یہ ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف اور پھر 26ویں 27ویں ترمیم کے خلاف بھی خان صاحب کی ہدایات تھی، لیکن وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے بھی پاس ہوئی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اب ایک رول پلے کرنے کو تیار ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ 28ویں ترمیم سے صوبوں سے، کیونکہ اس میں چھوٹے صوبے متاثر ہوں گے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان خاص کر، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے چھوٹوں صوبوں کو نقصان ہوگا، کراچی ان کا مین سٹیک ہولڈر ہے، پھر سندھ کی تقسیم پہ ان کی ایک اپنی ایک سٹانس ہے، پھر NFC کا جو ایک شیئر ہے اس کی ریویژن پہ بھی ان کا ایک اپنا سٹانس ہے، تو ان کی تو سیاست ہی ان تمام چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک بنیادی یا ایک اصولی سٹینڈ لیتی ہے تو تحریک انصاف ان کے ساتھ کڑی ہوگی، جیسے میں نے شروع میں کہا۔ BISP جس پہ آپ لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں، 700 ارب سے زائد کا منصوبہ ہے، یہ بھی اسی چیز میں شامل ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، تو اس سب میں بھی پھر آپ کو پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو فاروق صاحب کے کسی کے پاس کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے۔ 26 اور 27 ترمیم میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک الگ ڈرافٹ تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ الگ ڈرافٹ تھا، اور پھر جو منظور ہوا وہ کچھ الگ تھا، تو ان دونوں جماعت کے اختیار میں کچھ ہے نہیں، یہ ڈنڈے کے زور پہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے، اور ڈنڈے کے زور پہ ہی 26 اور 27 ترمیم پاس کی گئی ہے۔ لائن میں کڑے ہو کے انہوں نے ٹپے لگائے، اب اگر دیر آئے درست آئے، اگر ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کے خلاف کوئی اصولی سٹینڈ لیتی ہے، اور اس میں اعتماد کا ایک دوسرے پہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ اعتماد کا فقدان ہے۔ کئی چیزوں پہ ہم نے دیکھا کہ ہم 26 اور 27 ترمیم میں GUI کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی جاری تھی، مولانا صاحب سے بھی بات چیت ہو رہی تھی، پھر اینڈ آف دا ڈے مولانا صاحب نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور ان کا سٹانس یہ تھا کہ ہم نے جو امینڈمنٹس کرانی تھی وہ کرا لی، اب وہ اس امینڈمنٹس کے بعد وہ ووٹ دیں گے، تو انہوں نے ووٹ دیا۔ تو آپ مولانا سے اب ڈرے ہیں، یعنی لاسٹ ٹائم جو 2 مرتبہ ہوا ہے، آپ مولانا سے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لیکن پھر کچھ کرتے کچھ اور ہیں۔ فاروق صاحب، الائنس کے لیے کسی بھی دو جماعتوں میں اعتماد کا ہونا بڑا ضروری ہے، اعتماد کا اگر فقدان ہوگا تو پھر وہ الائنس آگے نہیں چل پاتی۔ سیاست میں کوئی لفظ آخر نہیں ہوتا، ہم مولانا صاحب کے پاس بھی جائیں گے، دوبارہ ہم ان کو کہیں گے کہ آپ 28 میں ووٹ نہ دیں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے، اور جو بھی ان کے خلاف اپنا اصولی سٹینڈ لے گا وہ لیں گے۔ شفیع جان صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاک مسلم لیگ نون سے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب بٹ صاحب، یہ کیا چل رہا ہے 28ویں ترمیم
آپ لوگ واقعی کر رہے ہیں یا یہ صرف ابھی شور ہے؟ ایک وزیر کہتا ہے ان چیزوں پہ چل رہا ہے، ایک وزیر کہتے ہیں ابھی اتحادیوں سے بات کرنی ہے، اصل چل کیا رہا ہے ذرا بتا ہی دیں آپ۔ بات یہ ہے کہ 28ویں ترمیم اگر آئے گی، جو ابھی تک تو اس کا کوئی بات نہیں ہو رہی، اگر 28ویں ترمیم آئے گی تو اس میں سب سے پہلے ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے ایک یونانیمسلی 28ویں ترمیم جب آئے گی، ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے، 28ویں ترمیم کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ میڈیا میں سب کچھ آ رہا ہے، جب 28ویں ترمیم آئے گی اس پہ جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو دیکھیں اختلافات جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، جب ہم جو اتحادی جماعت ہم سب بیٹھ کے جب اس پہ اتفاق کریں گے، وہ اسمبلی میں لائی جائے گی، اپوزیشن سے بھی ہم بات کریں گے۔ آپ کے اتحادی خوش نہیں ہے نا؟ اپوزیشن آپ کے اتحادی کچھ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں نا، ہمارے سے مل کے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں اتحادی جب ان سے بات، ابھی تو بات ہی نہیں ہو رہی 28ویں ترمیم پہ، جب ہوگی تو اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے بات ہوگی، اگر کسی چیز پہ اختلاف ہوگا تو وہ ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے ٹی وی پہ یہ کہا ہے کہ بالکل کچھ چیزیں ہیں، جس طرح انہوں نے کہا این ایف سی، پھر فوج کی تنخواہیں اور دیگر معاملات پہ بات کی، انہوں نے تو جو ووٹرز کی عمر ہے وہ بھی 18 سے 25 سال کرنے کی، پھر ایک انہوں نے کمنٹ بھی کیا کہ بھائی اگر آپ 25 سے پہلے الیکشن لڑ نہیں سکتے تو پھر دینے والی کیا بات ہے، چاہے یہ فار دی سیک آف آرگومنٹ ہی سے تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس کا مطلب کچھ تو چل رہا ہے نا آپ کے ہاں، یعنی باقاعدہ ڈرافٹ سامنے نہیں آیا، وہ پچھلی دفعہ بھی آپ اچانک ڈرافٹ لے آتے ہیں سامنے، پھر وہ ترمیم ہو جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں، اگر رانا صاحب نے یہ بات کی ہے کہ 25 سال کی عمر کی ووٹنگ جو بات ہوگی، بات کرنا اور اس پہ ایک کہتے ہیں نا کہ قانون بنانے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اگر الیکشن میں بندہ حصہ بھی لے سکتا ہے وہی جو 25 سال سے زیادہ ہو، تو ووٹ بھی وہی ڈالے جو 25 سال سے زیادہ ہو، ایک بات ہے۔ ابھی اس پہ کوئی بات ہو نہیں رہی، لیکن آپ نے حمایت کر دی ہے، آپ کی اپنی بھی ذاتی سوچ یہی ہے کہ 25 سال کی عمر ہونی چاہیے ووٹر کی۔ یہ ہونی چاہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آرگومنٹ دیکھیں نا، آپ مجھے اگر ووٹ دینے کا حق دے رہے ہیں 18 سال کی عمر کا، 20 سال کی عمر کا، لیکن آپ مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے، اس لیے اگر وہ الیکشن لڑنے کی بھی عمر 18 سال ہے تو پھر اس کو ووٹ بھی دینا چاہیے۔ اگر الیکشن لڑنے کی عمر 25 سال پابندی ہے تو پھر 25 سال والا ووٹ۔ جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اس ملک میں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے اور کچھ باتیں وہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ خواہش ہے، خبر ہے، رائے ہے، کیا ہے، ساری باتیں پوچھتے ہیں ان سے۔ ویلکم بیک کنور صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو پورا ملک اسی طرف ہی جا رہا ہے، یہ یعنی ایک آپ نے کہا کہ اگر مضبوط پاکستان چاہیے تو آپ نے بالکل کہا کہ بھئی فیلڈ مارشل جو ہیں مکمل اختیارات کے ساتھ صدر ہونا چاہیے انہیں پاکستان کا، پھر آپ نے اس کی تفصیل بھی آگے بتائی ہے۔ تو اب بہت سے لوگ تو اس کے یعنی حامی بھی ہوں گے، کچھ مخالف بھی ہوں گے اس رائے کے، یہ آپ کی رائے ہے، خواہش ہے، یا یہ خبر بھی ہے کنور صاحب؟ دیکھا جی، پاکستان کے آپ تمام جغرافیائی اسٹریٹجی کو دیکھیں اور پاکستان کے ماضی میں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، 11 سال تک صدر مملکت رہے، مشرف صاحب آئے، 9 سال کے صدر مملکت رہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی رہے، ضیاء الحق صاحب بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف رہے۔ اب جو چاروں طرف ہمارے جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جنگ ختم نہیں ہو رہی، اور ابھی تک خطرہ جو ہے مصر کی، آپ یو اے کا بھی دیکھ لیں، اسرائیل کا بھی دیکھ لیں، ایران کو دیکھیں، سارے صورتحال بھی جو ہو رہے ہیں۔ آج محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہے پاکستان کے، وہ بھی ایمرجنسی میں وہ بھی ایران گئے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سول گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو کو سنبھال سکیں۔ اس لحاظ سے جو دنیا کی عالمی طاقت ہے، اب ٹرمپ تو کسی عام آدمی سے بات تو نہیں کرتا، اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسی شخصیت جو عالمی طاقت کے سربراہ ہیں، وہ فیلڈ مارشل سے رابطے میں ہیں۔ لنچ کی تو چھوڑیں، لنچ پہ ورکنگ لنچ تو معمولی بات ہے، لیکن ہر معاملے میں مشورہ، ہر معاملے میں کی تعریف، چائنا گئے وہاں بھی فیلڈ مارشل کی تعریف۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نظر ہی آ رہا ہے کہ جب اتنی بڑی عالمی طاقتیں فیلڈ مارشل کی طرف دیکھ رہی ہیں تو فیلڈ مارشل تو پروٹوکول کے لحاظ سے پرائم منسٹر کے انڈر ہے نا،
آپ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کسی وجہ سے، کسی ناراضگی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، کسی پالیسی میٹر کی وجہ سے، جیسے کہ آج کل چل رہا ہے 18ویں امینڈمنٹ کے میں 18ویں طور پر یا 28ویں امینڈمنٹ میں 18ویں امینڈمنٹ کو چھیڑخانی کر رہے ہیں، اسے بہت چیزیں نکال رہے ہیں، وفاق کو دے رہے ہیں، اور یہ ان کو ناگوار گزرے آصف علی زرداری صاحب کو، اور وہ مستعفی ہو جائیں اپنی پارٹی مفادات کے تحت، اور پوسٹ خالی ہو جاتی ہے، تو پھر محسوس یہ ہوگا کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کو تو آپ بنائیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان، تو پھر تو فیلڈ مارشل کی تحصیل ختم ہو گئی. وہ تو ٹھیک ہے. تو 28ویں ترمیم کیسے ہونی ہے اگر زرداری صاحب نے ناراض ہو کے گھر چلے جانا ہے؟ نمبر کہاں سے پورے کرنے ہیں سر جی؟ کیا ویلیو اس کی آپ کی؟ نہیں ویلیو جب فیصلہ کریں گے ہم نے ترمیم کرنی ہے تو وہ گھنٹوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں مائی ڈیئر، گھنٹوں میں. یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں، یہ تو آپ درست فرما رہے ہیں. امینڈمنٹ نہیں ہوگی. اور یہ بات یہ 26ویں امینڈمنٹ میں آپ بلاول نے کتنی کوشش کی تھی، یعنی بلاول کو بہت بڑا جاتا ہے کریڈٹ کہ 26 امینڈمنٹ میں تو شہباز شریف جو تھے وہ اندر خانہ ناراض تھے، نہیں ان کی خواہش نہیں تھی، لیکن بلاول زرداری نے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے رات دن ایک کر دیا اور جناب فضل الرحمان کے گھر جاتے رہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، ہم تو کہہ ہو جائے تو پھر ہو جائے. آپ نے ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ آپ نے خط لکھا تھا آرمی چیف کو، اور اس وقت پھر جب وہ فیلڈ مارشل بنے اس کا بھی آپ نے بتایا کہ فیلڈ مارشل کی تو بس ایک ٹائٹل ہے، اور پھر CDF والی تجویز بھی دی، اور پھر بعد میں وہ ہو بھی گیا. آپ نے یہ گفتگو بھی فرمائی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں، اس کے کچھ شواہد یا آپ آس پاس کے حالات وہی بتا رہے ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب باتیں سب سامنے، تو میں بتاؤں پاکستان کے سب سے زیادہ ایک مدبر سیاستدان جو ہیں وہ ہیں آصف علی زرداری جی. بہت بڑی مدبر شخصیت ہیں وہ. جب ان کو ساری صورتحال بتائی جائے گی کہ جناب آپ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، انٹرنیشنل اسٹریٹجی ساری فیلڈ مارشل کی طرف دیکھ رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر آپ مستعفی ہو جاتے ہیں اور سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں پاکستان کے مفاد میں یہ 2-3 سال کے لیے بنیں گے، وہ تو پرماننٹ پوسٹ نہیں لیں گے پریزیڈنٹ پاکستان کی. وہ اس لحاظ سے وہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ تمام توجہ خود بھی دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب. تو آپ کہہ رہے ہیں ملکی مفاد میں پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ قربانی دیں گے؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں ان کی رائے. ناصر بٹ صاحب، یہ آپ کے اتحادیوں کے بارے میں یہ جو کنور صاحب فرما رہے ہیں، آپ کو کہاں تک یہ چیز لگ رہا ہے؟ ایسا کچھ آپ اسلام آباد میں ہیں اور اسلام آباد کی فضا، بلکہ آپ کا تعلق پنڈی سے ہے، تو آپ کو تو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں. میرے بھائی کنور دلشاد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہیں. اس طرح کا کوئی ہے نہیں. اور آپ ان سے پوچھیں کہ ہم جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت میں ہیں، آصف علی زرداری صاحب صدر ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں سینٹ کے، گورنر پیپلز پارٹی کے پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں ہیں. یہ پتہ نہیں ان کا اپنا کوئی آئیڈیا ہوگا. یہ تو بالکل ایسی بات ہے جو ناممکن ہے. اگر کوئی 28ویں ترمیم آتی ہے تو اس میں اتحادی جماعتیں ایک پیج پہ ہوں گی. اگر آتی ہے اور اس میں چیزیں کہیں دیکھیں 26ویں آئی، 27ویں آئی، کئی چیزیں اس میں یونانیمسلی ہوئی جو رہ کی انہوں نے کہا جی اگلی ترمیم میں لے آئیں گے، وہ آئی. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہم سب جو حکومت میں بیٹھے سیاسی جماعتیں، ہمیں 2 چاہیے، اکثریت بھی چاہیے. اور اگر ہم سب مل کے 28ویں ترمیم، ابھی اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کو ناراض نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب ملکی مفاد میں خود یہ قربانی دے دیں گے. دیکھیں یہ اب کنور دلشاد صاحب کو پتا ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے ان کے دل کی بات بتائی ہو. جب ان کی جماعت اتحادی ہوگی، آصف علی زرداری صاحب ہیں، اگر وہ اپنا بھائی کنور صاحب اور دل کی بات نہیں، کنور صاحب نے جو مانگا ہے نا اللہ سے وہ ملا. کنور صاحب کو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن رہے ہیں. کنور دلشاد صاحب اپنے لیے کچھ مانگ لیں. بھائی کنور صاحب نے کہا CDF والی بات وہ پورا ہو گیا. سمجھ رہا ہوں کہ زرداری صاحب بھی سمجھ رہے ہیں سب. اب آپ یہ دیکھیں میرے دوست، جی ابھی 10 مئی کو ابھی دیکھیں آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں.
10 مئی کو بہت بڑا ہمارا جو ہوا ہے مارکہ حق پر فنکشن ہوا بہت بڑا، ٹھیک ہے، اس پر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو خط لکھ دیا ہے ایران کے حوالے سے، بالکل ایسی ہے جو خط کا یہ بات آئی ہے، پرائم منسٹر کہاں گئے تھے؟ پرائم منسٹر کہاں گئے؟ میں اس کا جواب دے لوں، بٹ صاحب سے جواب لے لیں، بٹ صاحب سے جواب لے لیں اس وزیر اعظم والی بات کا. جی بٹ میرے سے آپ جواب لے جی لیں. بٹ صاحب بتائیں نہیں، کنور دلشاد صاحب بٹ صاحب جواب دیں. بٹ صاحب میں ذرا بات یہ ہے کہ جب یہ انڈیا کے ساتھ جب اس نے اٹیک کیا تھا تو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت ان کو یہ اتھارٹی دی، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ ان کو جواب دیں. حکم پی ایم صاحب نے یہ ان کو اتھارٹی دی، لیکن اگر جنگ کے معاملات میں پی ایم صاحب نے فیلڈ مارشل کو اتھارٹی دی تو وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے، یہ کریں گے. یہ بٹ صاحب کے ساتھ میں اتفاق کر رہا ہوں. کنور صاحب، میں اور بٹ صاحب بڑے شکی قسم کے لوگ ہیں، ہمیں آپ کی اس بات پہ بالکل یقین نہیں آ رہا کہ زرداری صاحب گھر جا رہے ہیں. 100% یقین نہیں ہے. کنور دلشاد صاحب نا، کنور صاحب سے آپ مل لیں. بٹ صاحب اسلام آباد میں ٹائم نکال کے کنور صاحب سے مل لیں، یہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، بات کو سمجھیں. بٹ صاحب ان کی میری بات ہوتی رہتی ہے. سوال کوئی بات ہے، جواب دے آپ. میں تو جی کنور صاحب کی بات بتائیں. ہمیں نظر آ رہا ہے نا، دیکھو جی نظر آ رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ جب تمام چائنا، سعودی عرب، جی باقی مصر، ترکی، امریکہ تو خاص طور پر ہی، وہ سارے جو ان کی توجہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور مستقبل کے حالات کے مطابق انہیں اعتبار ہے کہ وہ کام کریں گے. اس لحاظ سے ہمیں سمجھتے اگر پوسٹ خالی ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتی ختم بات ہے. اگر زرداری صاحب تشریف نہیں جاتے، کل میں رہوں گا پریزیڈنٹ پاکستان، تو ختم، پہ ساری باتیں ختم ہو گئی، پھر ہمیں اڑ گئی، تحلیل ہو گئی، ختم بات ہو گئی. تو زرداری صاحب، زرداری آپ کہہ رہے ہیں سندھ کی حکومت قائم رہے گی، بلوچستان کی حکومت قائم رہے گی، صرف زرداری صاحب جائیں گے، وہ بھی ملکی مفاد میں. زرداری صاحب کے جانے کا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ ہمیں جو سوچ پہ پڑے ہوئے ہیں کہ اگر 18ویں امینڈمنٹ میں جو 18ویں کی امینڈمنٹ کو چینج کر رہے ہیں، اس میں چینج بہت سی اہم جو ڈاکومنٹ، جو چیزیں ہیں، محکمے ہیں، وفاق کو جا رہے ہیں. این ایف سی کا جو ایوارڈ ہے وہ بھی وفاق کو جا رہا ہے. صحت، تعلیم اور پاپولیشن کے محکمے جو ہیں وفاق کو جا رہے ہیں. تو اب اس کی روح جو ہے 18ویں امینڈمنٹ کی وہ مجروح ہو جا رہی ہے. اور زرداری صاحب یہ کہیں کہ نہیں میں نے تو اس کو چینج نہیں ہونے دینا. میں تو نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں سیف ایگزٹ ہوگا زرداری صاحب کا بھی، کیونکہ 18ویں ترمیم کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، تو ایسے ماحول سے پہلے وہ ویسے ہی چلے جائیں گے. کنور دلشاد صاحب، مجھے ایک سوال کرنا ہے. جی کریں جی، بٹ صاحب کریں. کنور دلشاد صاحب، اگر آپ دیکھیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک اپنی جماعت کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں وہ جائیں گے تو کیا وہ کیا کہیں گے جی میں اکیلا جا رہا ہوں، باقیوں کو ادھر چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ یہ کنور صاحب، یہ بات میں نے نون لیگ کے ایک بڑے وزیر سے پوچھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں پھر اکیلا نہیں جائے گا زرداری. وہ تو ایک ظاہر ہے وہ چلے جائیں گے، باقی جو بچ جائیں گے وہ 28ویں امینڈمنٹ میں ووٹ دے دیں گے. وہ 2-4 ہی جائیں گے نا، ساری پارٹی تو نہیں جائے گی. میں بتاتا ہوں پھر کنور دلشاد صاحب، آپ یہ دعا کریں کہ آپ صدر بن جائیں شاید، تو اتنی ساری باتیں آپ کی قبول ہوتی ہیں، یہ بھی ہو جائے گی. اللہ کیا پتا آپ کو، دیکھیں صدر کی سیٹ خالی ہونی، کیا پتا، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو، کیا پتا کنور صاحب بن جائیں. میں کا بڑا احترام کرتا ہوں اور زرداری صاحب کی نفسیات کو میں سمجھتا ہوں. اور جب وہ پریزیڈنٹ پاکستان تھے، جب میں فیڈرل سیکرٹری تھا، میں فیڈرل سیکرٹری کے بعد ہماری ریٹائرمنٹ ہو گئی، تب بھی مجھے وہ اہم مشاورت میں بلایا کرتے تھے. صحیح ہے، وہ ان کی بڑا وسیع دل کے آدمی ہیں. تو اگر میں ایک تھیوری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر وہ آپ کو ابھی بلا لیں کہ یار یہ باتیں چل رہی ہیں، اب میں کیا کروں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں تو وہ نہیں بلائیں گے، اب ان کے پاس بڑے بڑے آگے ہیں لوگ، فیصل پنڈی جیسے لوگ آگے ہیں، اب تو نہیں ہمیں بلائیں گے وہ. اچھا، اسی طرح وہ سلیم حیدر طیب لوگ بھی آگے ہیں، گورنر، وہ نہیں بلائیں گے. لیکن سب سے بڑی ہمیں ضرورت بھی نہیں، ہم نے کیا جانا تھا، تب مشورے کے لیے بلایا کرتے تھے. اب وہ معاملہ یہ ہوتا ہے، اگر انہوں نے، اگر وہ اکیلے نہیں جائیں گے کنور صاحب، میں نے کسی سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر زرداری صاحب جائیں گے تو بہت سے لوگوں کو جانا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ لے گی کہ ہم نے اس پوسٹ پر آنا ہے یا قانون میں ترمیم کرنی ہے آئین کے اندر، اس کے طریقے ہیں.
ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کنور صاحب, اگر انہوں نے سوچ لیا پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک. یہ کیا چل رہا ہے کہ ایک طرف تو مذاکرات کی بات اور پازیٹیو میسیجنگ, اور دوسری طرف یہ کہ دھمکی بھی. امریکی صدر ٹرمپ آخر چاہتے کیا ہیں, اور ایران کا نام لیے بغیر ایک دھمکی آمیز پیغام ہے. اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے. عثمان وڑائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ IR ایکسپرٹ ہیں. ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل جناب ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب ہیں, آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں. عثمان صاحب یہ ذرا بتائیے گا, ہمیں سمجھائیے گا کہ آخر چل کیا رہا ہے. جب ہمیں لگتا ہے کہ شاید چیزیں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں, تب کچھ نہ کچھ نیا آتا ہے. تو ابھی کہاں پہ سچویشن موجود ہے امریکہ ایران تنازع کی جو کرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میسیجنگ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی میرے خیال میں 5 اختلافی پوائنٹس ہیں جو اپنی جگہ کے اوپر جوں کے توں کو موجود ہیں. سب سے پہلا ہے کہ ایران کے جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کل کہا ہے کہ اگر 20 سال تک اس کو سسپینڈ کرنے کے اوپر ایران آمادہ ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کے جو نیوکلیئر اسٹاک پائلز ہیں جو کہ 60% جو یورینیم انرچمنٹ ان کی ہو چکی ہوئی ہے, وہ چاہتے ہیں وہ ویپن گرنیڈ جو ہے ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے. اور تیسری چیز جو ہے وہ اپنا ہرمز کا کنٹرول ہے, اور جو وہاں پہ میری ٹائم کی ٹریفک ہے اس کی بحالی سے متعلق معاملہ ہے. اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خطے کے اندر جو ایران کے حمایت یافتہ ملیشیا گروپس ہیں ان کی جو سرگرمی ہے اس کو لے کے امریکہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے ان کے ساتھ مکمل طور پہ تعلقات منقطع کر دے, اور ان کو جس طریقے سے سپورٹ کرتا ہے ملیٹریلی ہے اس سے بھی مکمل طور پہ پیچھے ہٹ جائے. اور لاسٹ پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل پروگرام ہے. اب اس میں سے نو ڈاؤٹ سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ جو ایران پہلے کہتا ہے کہ ہم جو NPT کے تحت 3.67 کا ہمارا جو ایک سوورن رائٹ ہے بینگ اے نیشن, ہم اس سے کسی صورت کے اندر ڈیویٹ نہیں کریں گے. تو وہ بھی اس وقت جو ہے مکمل طور کے اوپر اسٹیل میٹ کی سچویشن کے اندر ذمہ دار ہے. ایران بھی وہ بھی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں کمپرومائز ہوتے ہیں, جو چیز ہم جنگ میں جیت چکے ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ کیوں ہار جائیں. اور اپنا ہرمز کے حوالے سے انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ایک جو فریم ورک ہم نے طے کیا ہے اس کو جلد ہی ہم جو ہے دنیا کے سامنے رکھیں گے اور ہم اسے ریگولیٹ کریں گے. اور جو ویسل جو ہیں ہاسٹائل ہیں ان کو نہیں گزرنے دیا جائے گا. اور دوسری طرف جو ہے ایران کا کہنا ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اپنا ہرمز کے حوالے سے ان سے رابطے میں ہیں اور ان کے جہازوں سے متعلق جو ہے ہم فیصلہ کریں گے. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس جنگ اس وقت اسٹیل میٹ کی سچویشن کے اندر تھرڈ جو فریق ہے وہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات جو ہیں ان کے اندر یہ اسٹیل میٹ کی سچویشن گریڈ لاک جو ہے ختم ہو, اور وہ ہے اسرائیل. جس طریقے سے اسرائیل نے پچھلے ہفتے پاکستان کے خلاف امریکہ میں محاذ سرگرم اس کے اندر اس کی سرگرمی نظر آئی, اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو شیپ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی طور کے اوپر جانبدار نہیں ہے, اور پاکستان جو ہے اپنی ساکھ جو ہے کھو چکا ہے اس حوالے سے. اس کے لیے ایک شام نیریٹو وہاں کے اوپر CBS جو ان کا مین سٹریم کا چینل ہے اس نے رپورٹ جعلی چلائی جس کے تحت اس نے لاجسٹک سپورٹ سے متعلق پاکستان کے اوپر الزام تراشی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لینڈسے گرaham جو ساؤتھ کیرولینا سے سینیٹر ہیں, اور جنہیں کہا جاتا ہے وہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل کے اسٹیٹس کی پروٹیکشن کرتے ہیں, امریکہ کی سینٹ کے اندر ہے, وہ پاکستان کے اوپر بد اعتمادی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ سارے ڈاٹس جو ہیں اتفاقیہ طور پہ کنیکٹ نہیں ہو رہے, لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے ریٹریٹ کیا چائنا جانے سے پہلے جب وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ رہے تھے کہ پاکستان از گریٹ اور ہم جو ہے ان کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر ہمارے وزیر داخلہ نے کل ٹچ ڈاؤن کیا ہوا تھا, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تعطل جو ہے اسے کسی طریقے سے ختم کیا جائے, ڈیفیوز کیا جا سکے. یاد رکھیں پاکستان انڈائریکٹلی جو ہے جو اسرائیل کی سازش ہے, کیونکہ اسرائیل کا گرینڈ نیریٹو یہاں کے اوپر کیا ہے کہ ایران دنیا کے لیے مستقل خطرہ ہے, اور اس کے لیے امریکہ کو اپنی دفاعی پوزیشن جو ہے وہ مستقل طور کے اوپر اختیار کرنی پڑے گی خطے کے اندر ہے. اور پاکستان چاہتا ہے دنیا کا امن, اس کے حوالے سے ہم اپنا کیپٹل جو ڈپلومیٹک کیپٹل ہے اسے اور لیوریج ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ جو ایک خطے کے اندر ایک انارکک سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے اسرائیل نے, اور جو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہ وار کو ویج کرنا چاہتا ہے اس کو پاکستان نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی جیت ہوگی اگر معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف جاتے ہیں. اور اس پیش رفت کے اندر پاکستان کو چائنا کی مکمل حمایت حاصل ہے. اگر آپ امریکہ کے اس دورے کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایران سے متعلق انہوں نے 2.25 گھنٹے کی میٹنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ میسج جو ہے کلیئر پاس آن کیا کہ بیجنگ جو ہے انٹرنیشنل لا کی جو گراس وائلیشن کی گئی اس وار کے اندر اس سے جو ہے مکمل طور کے اوپر جو ہے اطمینان جو ہے اسے نہیں ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جو گلوبل گورننس کا ماڈل بنایا گیا یونائٹڈ نیشن اس کے کانٹیکسٹ کے اندر معاملات کو لے کے آگے چلا جائے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہتے تھے ہیڈ لائن اور مٹیریل ملے وہاں سے میگا بیس کے لیے جو وہ شو کیس کریں نومبر کے الیکشن میں, وہ بھی اس طریقے سے ان کو وہاں پہ نہیں مل پایا. تو ڈونلڈ ٹرمپ مجھے لگتا ہے اس وقت دیوار کے ساتھ مکمل
مکمل طور پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے اینڈ کے اوپر ان کی ہار یقینی ہے، کیونکہ ابھی جو دا پولیٹیکو ان کا جو کہ امریکہ کا ایک بڑا ڈیجیٹل اپنا میڈیا گروپ ہے، انہوں نے سروے حالیہ کیا کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر فرکشن ہو چکی ہے اس اسرائیل کی وجہ سے، اس کے اندر دڑے بن چکے ہیں، جس طرح کیملا ہیرس اور بائیڈن کے دڑوں کی وجہ سے انہوں نے صدارت جو ہے کھو دی تھی۔ اب امریکہ کے اندر ریپبلکن جو بیس ہے اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم اور خلید جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو کہ آف کورس الیکشن کے نتائج کے اندر ریفلیکٹ کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے گا، یہ امریکی صدر ٹرمپ زور دے کر کہہ رہے ہیں اگر جلد امن معاہدہ طے نہ پایا تو پھر ایران کو برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا جو قریب پہنچ چکا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک میسیج بھی ہے، تھوڑا سخت میسیج بھی ہے، اور خاص طور پہ اس تناظر میں کہ جب ہمارے وزیر داخلہ وہاں پہنچے ہیں، امریکی صدر کا دورہ چین ہوا ہے، آپ ساری صورتحال کو کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں، یہ اس پورے تنازع میں جب سے مذاکرات کی بات ہوئی ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مذاکرات کا انیشیٹر جو ہے وہ امریکہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جنگ جیت نہیں سکے اور اسی لیے ان کو ایک ایگزٹ ونڈو چاہیے تھی، اور پھر پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا اسلام آباد ڈائلاگ کے لیے، راہ ہموار کرنے کے لیے، اور ٹیمپریچرز کو کنٹرول کیا، اور بڑے پہلا سٹیپ جو ہے وہ بڑے اچھے ریزنیبل طریقے سے ہو گیا۔ ہمیں ظاہر ہے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت بھی، اور اب بھی، کہ اتنا بڑے 47 یا 48 سالوں کے جو مسائل ہیں وہ ایک کوئک سلوشن اس کا مذاکرات کے ایک سیشن یا 2 سیشن میں ہو جائے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایکسپرٹ لیول پہ ڈیسائیڈ ہوں گی، خاص طور پہ نیوکلیئر کیپیبلٹی، انریچمنٹ کا پروگرام اور کنٹرول جو ہے آبنائے ہرمز کا۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس سارے پروسیس میں ایک تو بیک ڈور جو ہے آف جو کیمرہ پارلیز چل رہے ہیں وہ اس میں کچھ اور لینگویج یا اور انٹینٹ ہوتی ہے، اور پبلک کنزمپشن کے لیے ان کے بہت سخت بیان بازی ہوتی ہے، اور ایران کو پھر اس کا ریئیکشن دینا پڑتا ہے۔ اور یہ جس طرح کی شرائط وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک allow me to say کہ یہ ایک انتہائی احمقانہ قسم کی جو ہے بات ہے، کیونکہ وہ کوئی اس طرح کے جو ڈکٹیشن جو ہے وہ آپ اس وقت دیتے ہیں جب آپ جنگ واضح برتری سے جیت کے ہوں، آپ کے پاس دشمن کا کوئی بڑا علاقہ ہزاروں کی تعداد میں، ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس کچھ ایسی اپوزیشن میں ہو تب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عثمان صاحب، میں جیسے ٹریٹی آف ورسیلز مجھے یاد آتی ہے ان کی اس خواہش کے اوپر، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ایران یہ جنگ جیتا ہوا ہے، اور کیونکہ ایران کا جو کانوٹیشن ہے وکٹری کا نوشن، وہ انہوں نے صرف سروائیو کرنا تھا اس اتنی بڑی جارحیت کے خلاف، اور وہ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو دفاع کیا۔ اور اگر یہ اب ان کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ وہ ان کو تباہ کر دیں گے، تو وہ جو کچھ پہلے کر چکے ہیں اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ شکریہ۔ بالکل ٹھیک ہے عثمان صاحب، یہ امریکی صدر کا جو دورہ چین ہے اس کے اوپر بڑی تبصرہ کیا جا رہا تھا، بڑے سے غور سے دیکھا جا رہا تھا، خاص طور پہ کہ جی ان کے ساتھ بہت بڑے جو بزنس مین ہیں وہ ہوں گے، کوئی بڑے معاہدے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا کوئی اعلانات، اور اس کے بعد جب اتنا بڑا دورہ ہو رہا ہو تو کوئی مشترکہ اعلامیہ یا کچھ نہ کچھ تو آتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں کیا ہوا؟ اس دورے کے بعد کس طرح سے چیزیں سامنے آئیں؟ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہالی ووڈ سٹائل کے اندر جو ہے انہوں نے جنگ بھی لڑی، اور جس طریقے سے ان کا اگر دیکھیں سوشل ٹروتھ ہے، جس طرح کی وہ تصویریں لگا رہے ہیں 007 کی، آج انہوں نے لگائی تھی ڈیلیٹ انہوں نے کر دی، اور جس طریقے سے اس دورے کے آغاز میں انہوں نے تصویر لگائی کہ 8 بندے اس سائڈ پہ کھڑے کیے ہیں، سی اوز وال اسٹریٹ کے اور سلیکان ویلی والے جو ہیں اپنے الٹے ہاتھ پہ کھڑے کیے، اور جیسے پتہ نہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور بلینز آف ڈالر کے معاہدے کر کے آئیں گے۔ اصل میں انہیں چاہیے ہیڈ لائن، انہیں چاہیے وہ مٹیریل، کیونکہ ابھی تک انہوں نے کسی جلسے کے اندر عوام سے خطاب نہیں کیا، اور 45 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ رقم خرچ کر چکے ہیں امریکن ہے جب سے یہ جنگ جاری ہے تیل کی قیمتوں کے مد کے اندر، کیونکہ $4.5 پہ پر گیلن وہاں کے اوپر ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جو چیز چاہتے تھے وہ چائنا نے ان کو نہیں دی ہے۔ آپ دیکھ لیں چائنا نے ابھی تک ان کی اس بات کو انڈورس نہیں کیا کہ بوئنگ کے 200 طیارے جو ہیں چائنا نے ان کو آرڈر پلیس کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز 200 لینا چاہ رہے ہیں، وہ چل جائیں گے تو 750 اور لیں گے، سویا بین $1 بلین کا انہیں جو ہے ہم دینے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ امریکہ
امریکہ سے آئل بھی جو ہے امپورٹ کریں گے. اب اس چیز کے اوپر کوئی جوائنٹ ڈیکلریشن نہیں ہے. چین کی فارن منسٹری مکمل طور کے اوپر خاموش ہے. ہاں 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ایران کے اوپر انہیں کلیئر سٹانس دیا گیا ہے بیجنگ کا کہ وہ یہ ہے کہ وہ خطے کے اندر کشیدگی نہیں چاہتے, اور دوسرا تائیوان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیگوشیبل نہیں ہے اور آپ فائر کے ساتھ نہ کھیلیں. دیکھیں انہوں نے کہا کہ کنسٹرکٹیو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے تحت اگلے 3 سال گزر سکتے ہیں. مینج اسٹیبلٹی اور مینجڈ کو ایگزسٹنس. اگر آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے تائیوان کے کویسچن کو لے کے تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے. دیکھیں 5 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بعد میں پوچھا گیا 2.25 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد کہ کیا واشنگٹن ڈیفینڈ کرے گا اگر چائنا اٹیک کرتا ہے تائیوان کو, تو انہوں نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا. وہ بعد میں مارکو روبیو نے کہا کہ ہمارا جو پرنسپل سٹینس ہے, جو روایتی پالیسی ہے امریکہ کی, وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. باڈی لینگویج چیک کریں, ڈونلڈ ٹرمپ پورے اعتماد طریقے سے ٹچ ڈاؤن انہوں نے نہیں کیا, اور جب وہ اترے تھے تو آگے نہ پریزیڈنٹ زی کھڑے تھے نہ زی جنگ وانگ جی بھی نہیں کھڑے تھے جو ان کے فارن منسٹر ہے. تو نائب صدر انہیں ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے. کہیں کسی ایسے موقع انہوں نے نہیں دیا چائنا نے, بیجنگ نے, کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انٹرنیشنل کو بڑی ہیڈ لائن کریٹ کر سکیں یا امریکن پریس کو بتا سکیں کہ میں نے کیا کیا. وہ جو مرضی ٹی وی ایئر فورس 1 کے اندر کہتے رہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں کے اوپر یہ تک خبریں تھیں کہ یہ جتنے لوگ گئے ہوئے تھے ان کے پاس نہ اسمارٹ واچ تھی نہ ان کے پاس موبائل فون تھے, برنر فون دیے گئے تھے, کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے چارجر بھی وہاں پہ لیا اور وہاں سے وائی فائی بھی کنیکٹ کیا تو آپ کے فون جو ہیں وہ یہاں اسے جیم کر دیا جائے گا, یا سرولنس سٹارٹ ہو جائے گی, یا انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے ڈیٹا کو. تو ایک طرح سے ڈیجیٹل لاک ڈاؤن کے اندر وہ سارے رہے جتنا ٹائم وہاں کے اوپر انہوں نے گزارے 48 سے لے کے 72 گھنٹے ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر یہ دورہ مکمل طور پہ ناکام نظر آتا ہے. لیکن چائنا کا اس دورے کے اندر جو مجھے لگتا ہے اسٹریٹجک کانفیڈنس ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آیا. دیکھیں چائنیز کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل اے آئی کی جو کولڈ وار چھیڑی ہوئی امریکہ نے اور نویڈیا کو وہ دینے نہیں دے رہے ہمیں, جو اسپیشلی جو چپس ہیں, تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے کیسٹیگیٹ کیا کہ آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دے رہے, اور آپ اپنی کمپنیوں کے لوگ لے کے آ گئے کہ آپ بلینز آف ڈالر یہاں کے اوپر انویسٹ کریں گے اور بدلے میں ہمیں بھی تو وہاں کے اوپر لگانے دیں کارخانے. اور اس سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ جو ٹیسلا کے یہاں کے اوپر شیئر بڑھ گئے ہیں تو آپ ہمیں بھی الیکٹرانک گاڑیوں کا وہاں کے اوپر سیٹ اپ اور مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے دیں. ٹھیک ہے اعجاز صاحب, یہ خاص طور پہ یہ بھی بات چل رہی نا ان کے وزٹ چائنا کی, تو وہاں سے آنے کے بعد بھی یعنی اس کا مطلب ہے کہ تہران کو خاص طور پہ امریکہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ بھئی ہمیں تو عالمی امداد ملنا شروع ہو گئی, یعنی تعاون ملنا شروع ہو گیا خاص طور پہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے. تو ابھی اس وزٹ کے بعد کی تصویر کس طرح سے سامنے آئے گی؟ دیکھیں چین اس تنازع کا ڈائریکٹ فریق تو نہیں ہے, لیکن وہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. ایران کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, ایران میں 400 بلین کی ان کی انویسٹمنٹ ہے, اور ان کے فاسل فیول کی ساری سپلائیز وہاں سے آتی ہیں. تو وہ ایران کو ابینڈن نہیں کر سکتے. وہ اس خطے میں ایران کو سپورٹ کر کے نہ صرف ایران کو وہ فیور کر رہے ہیں بلکہ وہ خود اپنے لیے بھی ایک کریڈیبلٹی اور اپنے لیے گڈ ول کریٹ کر رہے ہیں ایز اے اسٹریٹجک پاور. تو وہ بالکل ایران کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو بالکل چائنا نے ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی ایسا ہنٹ یا ایسی انہوں نے سمبولک بھی کوئی ایڈوانٹیج دینے سے گریز کیا ہے. چائنیز بڑے محتاط طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, جیسے ابھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے. انہوں نے کہیں پہ کوئی ایسی بات, کہیں ایسا جیسچر جو ہے انہوں نے نہیں دیا جس سے یہ لگ رہا ہو کہ وہ اپنے کسی سول سپر پاور کے پریزیڈنٹ کو انوائٹ کر رہے ہوں. انہوں نے برابری, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ برتری کے پیڈسٹل سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جب ابھی آپ اس تنازع کو کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ یہ 5 شرائط کی بات ہو رہی ہے, چیزیں چل رہی ہیں پیش کی. جی بالکل, دیکھیں یہ اسٹیل میٹ اس وقت ہے, لیکن سونر اور لیٹر میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی بریک تھرو مل جائے گا, کیونکہ ایران نے اپنی ریڈ لائنز بڑی واضح کر دی ہیں اور امریکہ کی ضرورت ہے امن معاہدہ. ایران بھی چاہتا ہے لیکن وہ ڈیسپریٹ نہیں ہے, تو اس لیے وہ ایران کے پاس بہت وقت ہے.
وہ سروائیو کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی ریزیلینس دکھائی ہے, جبکہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ وقت جو ہے اس کے کریٹیکل ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے سے عثمان وڑائی صاحب تھے, اعجاز محمود صاحب تھے. یہی صورتحال ہے کہ بالکل جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یو ایس کی جانب سے, امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے, وہ سب کچھ ویسا نہیں ہوا. اور ایران کو بہرحال ابھی بھی یہ تنازع تو ختم ہونا ہے, لیکن ایران کو یہ آج حاصل ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.